आई कैन सेलेक्ट दैट एरिया और मैं उसका थंबनेल बना सकता हूँ, मैं उधर कुछ भी डाल सकता हूँ. एजेंसी को तो नहीं पता ना कि बंदा किसी ने AI पे जनरेट किया है. अब मैंने नया कंटेंट बनाना शुरू किया ना, मैं गालियाँ खा रहा हूँ. AI is not going to replace you, but the person using AI will. हेलो जी, वेलकम टू द न्यू एपिसोड. आज हमारे साथ मौजूद हैं हमजा भट्टी, मेरा मतलब है तलहा भट्टी, जो कि हमजा भट्टी नॉन PTA है. वेलकम टू द पॉडकास्ट बॉस. और इनके साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है और मतलब है कि इनका बहुत शुक्रिया कि आए इतनी सख्त गर्मी में. मतलब अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कि कराची फील्स लाइक दुबई आज, सॉरी इस्लामाबाद फील्स लाइक दुबई. और ये आए, आपका बहुत शुक्रिया सर. और ये इनका जो पॉडकास्ट है अमेजिंग इसीलिए होने वाला है कि इन्होंने मेंशन किया बिहाइंड द कैमरा कि इन्होंने अपनी फील्ड चेंज की है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड AI के आने के बाद. तो ज़रा वो एस्पेक्ट समझेंगे. लेकिन स्टार्ट हम लेंगे पॉडकास्ट का इनके अर्ली लाइफ और एजुकेशन के हवाले से. सर थोड़ा वो बताएं कि आप कह रहे थे कि आप खाना बदोशों की तरह कभी इधर कभी उधर, वो थोड़ा बताएं अर्ली लाइफ. ज़रूर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. जहाँ तक बात है इस तरह एजुकेशन की और अर्ली लाइफ वगैरह की, अब्बा जी हमारे थे आर्मी में और मैं और भाई दोनों, हमने ना लिटरली खाना बदोशों की तरह इधर उधर फिरते रहे हैं. इन्जॉय भी बड़ा किया टू बी ऑनेस्ट. लेकिन जहाँ तक स्कूल की बात थी ना, तो 2 साल एक सिटी में कोयटा में गुजारे हैं, 2 साल मरी में गुजारे हैं, 2 साल हैदराबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मतलब पूरा पाकिस्तान इस तरह फिरे हैं. अच्छा. तो उस वजह से जो है ना एजुकेशन का हर्ज भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन इट वाज रियली एक्साइटिंग. मतलब मज़ा ही बड़ा आता था. जिस तरह हमें होता था कि जना जगह चेंज की है तो अभी दोस्त बनाना शुरू होते थे तो जगह चेंज हो गई है. अच्छा. लेकिन वो जो एडवेंचर था घूमने फिरने का, मेरे ख्याल से उस वजह से हमें जना बड़ा शौक भी रहा है आगे पीछे फिरने का. तो एजुकेशन मोस्टली डिफरेंट जगहों पे गुजारी है. आई गेस व्हेन आई वाज इन 5th क्लास तो हम इधर पिंडी शिफ्ट हो गए थे. उस वक्त अब्बा थे वाना में, वाना वज़ीरिस्तान. एग्जैक्टली. और वहाँ पर एजुकेशन का वो सीन नहीं है जिस तरह जो इधर है. यस. इवन अगर वो ले भी जाते हैं ना हमें, तो उसमें वो सिक्योरिटी की वजह से बड़ा बहुत ज़्यादा. वाना वाज द मोस्ट रिस्की प्लेस टू लिव इन एंड एट दैट टाइम. कोई ईयर कौन सा था? अब ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. आई गेस 2006 मे बी. ना बहुत ज़्यादा, बहुत वो पीक टाइम, बहुत डेंजरस था. एग्जैक्टली. तो फिर हमने जो है ना सारा बाकी एजुकेशन पूरी की फौजी फाउंडेशन और सर सैयद वगैरह में. तो यूनिवर्सिटी का टाइम आया, कॉमसेट चला गया. वहाँ पर जो है बड़ा अच्छा टाइम गुजरा. टू बी ऑनेस्ट कोई मेरा प्लान नहीं था कॉमसेट जाने का. लेकिन हाँ मैं वो बॉय था, कहता था कि यार जो बंदा नस्ट या लम्स या जीकी या इस जगह पे नहीं जाता उसकी ज़िंदगी नहीं बनती. नहीं वाकई. टू बी ऑनेस्ट आई वाज रॉन्ग. जो बात है, बिकॉज यूनिवर्सिटी प्लेज अ ह्यूज रोल इन योर डेवलपमेंट. बट मैंने नस्ट और लम्स जैसे लोगों से भी ड्रॉप आउट होते देखा लोगों को. ठीक है. तो अगर आप मेहनत नहीं करते ना तो यूनिवर्सिटी आपका कुछ भी नहीं कर सकती. आपको खुद, ठीक है, आपको लेवरेज मिलता है. जॉब के लिए आप जाओ, सबसे पहले वो लिस्ट बनी होती है लम्स वाले, वाले ये सारे कॉमसेट्स वाले बाद में एंड में. ठीक है. आप तो फिर भी सर बेहतर यूनिवर्सिटी से पढ़े. मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वो तो बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते जॉब्स में. आप कहाँ से पढ़े? मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, कराची से. तो वो फिर जो ना चीज़ें हैं. लेकिन एज फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड अच्छा गुजरा. स्टूडेंट के लिहाज देखा जाए तो मैं कोई अच्छा स्टूडेंट कभी भी नहीं था. लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का शौक है ना, तो यू कैन डेफिनेटली मेक अ कैरियर आउट ऑफ इट. नहीं वही ना कि जो बैक बेंचर होते हैं या जो पढ़ाई में थोड़े से एवरेज होते हैं ना, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में दे आर मोर क्योंकि उनको शायद मेरे ख्याल से वो मम्बो जम्बो समझ नहीं आता. सर आ रहे हैं, रोज़ खड़े हैं, टॉपिक बताते हैं, भाई इस पे पढ़ो, ये याद करके आओ, ये समझ नहीं आता उस बच्चे को. तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वो शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा वो करता है. इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल, सबसे अच्छी एग्जाम्पल मेरे पास अगर है ना, तो जैक मा अली बाबा अली एक्सप्रेस का ओनर, ही सेज, कहता है, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि डोंट एम फॉर एन ए. ठीक है. डोंट एम फॉर द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर्स, बिकॉज अगर तुम सारा टाइम पढ़ रहे हो तो तुम स्किल्स कब सीखोगे. विच इज़ काउंटर इंट्यूटिव, बिकॉज कुछ फील्ड्स में पढ़ना ही आपका स्किल डेवलपमेंट होती है. फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी होगी, मेडिकल हो गया. आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप बेहतर डायग्नोस कर सकते हो, उतना अच्छा आप बेहतर ऑपरेट कर सकते हो, या जो भी आपकी फील्ड है.
تو فیلڈ ٹو فیلڈ میٹر کرتا ہے, ڈفر کرتا ہے, لیکن جیک ما جیسا بندہ کہہ رہا ہے صحیح ہے, نہیں جو نہیں صحیح ہے. سو آپ ایک شہر سے دوسرے شہر, تو اس میں آپ کی جو کون سا شہر زیادہ پسند آیا آپ کو؟ اور یعنی کہ کلچر کے حوالے سے, کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ ایک ڈائیورس ملک ہے, مختلف قومیں رہتی ہیں یہاں پہ, تو کون سی جگہ زیادہ پسند ہے, اینڈ وائی؟ صحیح بات تھوڑا سا میں سمجھنا چاہوں گا, کیونکہ میں خود اپنے گاؤں میں کبھی نہیں رہا, باہر رہا ہوں زیادہ, اور میرے اپنے ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے, تو میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح آپ کا رہا. تھوڑا سا کلیشے لگے گا, لیکن ہم اسلام آباد میں پہلے بھی رہ چکے ہوئے ہیں, ابا جب یہاں پوسٹڈ تھے, اور اسلام آباد ہمیشہ سے اچھا ہی لگا ہے, ٹھیک ہے. ایون دو ہم بہت اچھی اچھی جگہوں پہ بھی رہے ہیں, ویسے بدین اور کیا نام ہے مری اور ان ایریاز میں, لیکن میرے خیال سے وہ پرسن ٹو پرسن ڈفر بھی کرتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ ایڈونچرس ہو نا, تو آپ کو کوئی پہاڑی علاقہ ادھر آپ بھیج دو کسی کو, تو وہ زیادہ انجوائے کرے گا. مجھے موسم میں انجوائے کرنے کا زیادہ شوق تھا میرے خیال سے شروع سے, اور اسلام آباد ہمیشہ سے پیک پہ رہا ہے موسم کے لحاظ سے. صحیح بات ہے. میں جب فرسٹ ٹائم آیا تھا اسلام آباد, دیٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس. بڑا اچھا امپریشن تھا, بارش ہو رہی تھی اس دن, ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی, ہم تو کراچی میں 42 سے اٹھ کے آ رہے تھے. ایگزیکٹلی. سو دیٹ واز ویری خیر. لیٹس بیک ٹو دا فرسٹ کویسچن, حمزہ بھٹی. یہ مجھے بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ تو حمزہ بھٹی جا رہا ہے, بعد میں پتہ چلے نہیں یہ تو طلحہ بھٹی ہے. آل دا ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ میرا کانٹینٹ ہمیشہ سے جو ہے نا, فار دا فرسٹ مے بی 200,000 فالوورس آن مائی انسٹاگرام, میں نے کبھی اپنا فیس دکھایا بھی نہیں تھا کیونکہ مطلب اٹ واز ناٹ آن پرپز, اٹس ناٹ لائک آئی واز شائے. میرا کانٹینٹ تھا فوٹو شاپ اور السٹریٹر ٹیوٹوریلس, ٹھیک ہے, اور میں ٹیوٹوریل شروع کرتا تھا اور اینڈ کرتا تھا اسکرین ریکارڈنگ سے. مطلب میرے پاس کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے اپنا فیس دکھانے کی. اور ایک اور یہ بھی ہے کہ اس میں کائلی والا ایکسپرٹ بھی آ جاتا ہے کہ میں تھوڑا سا مجھے وہ تھا, کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے, پھر جب آپ فیس دکھاتے ہو تو آپ کو پراپر سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, گرمی نے خراب کی ہے کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے بھی تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جو نا کانٹینٹ میں دھڑا دھڑ نکال رہا تھا, بیکاز مجھے کچھ سیٹ اپ نہیں کرنا پڑتا تھا, میں ریکارڈر آن کرتا تھا اور ٹیوٹوریل بنانا شروع کر دیا. تو لوگوں کو نا, ایون دو میری پاکستان سے فالوئنگ ویسی بہت کم ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو میرا کانٹینٹ انگلش میں ہے, دوسرا میرا کانٹینٹ تھا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, اور پاکستانیوں کا ایجوکیشن اور پاکستانی ایجوکیشن یہ کیا کرنی, کون سی سیلیبریٹی کا طلاق ہو گیا, کس کے ساتھ افیئر ہے, انٹرٹینمنٹ یہی چل رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمیشہ سے میری, ابھی بھی میں اپنے انسٹاگرام کے اسٹیٹس کھولوں نا, تو وہ جو ٹاپ 5 شو کرتا ہے نا کنٹریز, اس میں کبھی پاکستان شو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. مطلب وہ اتنی لو ہے میری پاکستانی آڈینس کہ کسی کو پتہ ویسے بھی نہیں ہے. دوسرا جب حمزہ بھائی نے کانٹینٹ بنانا شروع کیا, تو آبویسلی حمزہ بھائی کی ساری پاکستانی آڈینس ہے. لیٹر آن آئی اسٹارٹیڈ میکنگ کانٹینٹ, جس میں میں نے یہ ریئلائز کیا کہ آپ کا فیس آنا چاہیے. اس کی 2 ریزنس ہیں, ایک یہ کہ آپ کا بہتر کنیکشن بنتا ہے آڈینس کے ساتھ, دوسرا یہ برانڈس ڈونٹ وانٹ ٹو اسپانسر آ فیس لیس چینل. برانڈس فیس ویلیو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں نے جو ہے نا اپنا فیس کے ساتھ کانٹینٹ بھی بنانا شروع کر دیا. اب تو نیچ بالکل ڈفرینٹ ہوگی, وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ ایز ویل. تو جب میں نے بنانا شروع کیا نا, تو دھڑا دھڑ کامنٹس, حمزہ بھٹی فرام دراز, حمزہ بھٹی لائٹ, حمزہ بھٹی 2.0 ڈیر کامنٹ اس طرح آنے شروع ہو کے نا کہ حمزہ. اچھا مجھے ایک اور بھی تھا, اب اتنا عرصہ لوگ میرے فالوورس ایسے بھی ہیں جتنا عرصہ سمجھتے رہے ہیں کہ میں ہی حمزہ بھٹی ہوں, میں فوڈ کا کانٹینٹ بھی بنا رہا ہوں, اور میں یہ فوٹو شاپ اور السٹریٹر کے ٹیوٹوریلز بھی بنا رہا ہوں. حمزہ بھائی کو ڈی ایمز آ رہی ہوتی تھیں میری ویڈیوز, اور مجھے ویڈیوز حمزہ بھائی کی سینڈ ہو رہی ہوتی تھیں. میں ٹیوٹوریل پوسٹ کرتا تھا, نیچے کمنٹ آ رہا تھا ویری گڈ ٹیوٹوریل حمزہ بھائی. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے کہ ایک بندہ 2 انٹائرلی ڈفرینٹ نیشز میں کیسے کام کر سکتا ہے. بہت ہی جگرا چاہیے, بہت ہی ہمت چاہیے. ایک اور جگرا جس کی آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی, کس چیز, کھانے والا جگرا. ہاں ایگزیکٹلی, کھانے والا اس کے لحاظ سے بھی نہیں, مطلب کہ کھانا سامنے پڑا اور آپ سے کوئی کہے کہ یار ٹیوٹوریل بناؤ اور اس سے 2 بائٹ لو خالی. ایگزیکٹلی. مجھے اکثر جیسے کہ نا آئی واز آلویز دا فوڈی ون نا, میں ہمیشہ سے, آپ میری صحت دیکھ کے بتا سکتے ہیں, ہمیشہ سے میں کھانے کا بڑا شوقین رہا ہوں. تو نا مجھے اکثر کہتے ہیں یار آپ کیوں نہیں فوڈ کا کانٹینٹ بناتے ہیں. میں یہ بولتا ہوں کہ
میرے میں اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ میرے سامنے کھانا پڑا ہو اور میں اس کی ویڈیو بناؤں. زیادہ سے زیادہ ایک پکچر لے لی انسٹا اسٹوری وغیرہ کے لیے, دیٹ از اٹ. باقی بھائی فوراً کھانے پہ شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو حمزہ کو میں ہمیشہ, وہ جب بھی مجھے ملتا ہے تو میں اس کو یہ بولتا ہوں کہ بھیا آپ نے آپ کی فٹنس دیکھ کے نا مجھے تعجب ہوتا ہے. لوگوں کو کھلا کھلا کے ان کے ویٹ بڑھ گئے, لوگ اپنے اس کو وزن کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تمہاری ویڈیوز کی وجہ سے. آپ خود اتنے فٹ ہیں. تو مجھے کہتا ہے کہ آپ نے, اچھا مجھے پرسوں ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری نا, اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں موبائل کیٹس تو دیکھے ہوں گے اوپو کے, جو سیلیبریٹیز کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, حالانکہ وہ خود یوز نہیں کرتے, وہ آئی فون یوزرز ہوتے ہیں موسٹلی. تو حمزہ کا بھی یہی سین ہے کہ وہ خود نہیں کھاتا, بس لوگوں کو کھلا رہا ہے. ہاں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے آفن ٹائمس ہمارے پاس کوئی برانڈ آتا ہے, ہم اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں, اور بائی دا ٹائم ہم اس کی ویڈیو کمپلیٹ کرتے ہیں وہ کھانا ٹھنڈا یا ہو چکا ہوتا ہے, مزہ نہیں آتا, کھا بھی نہیں سکتے ہم. صحیح ہے. تو اکثر وہ کہتے ہیں ہم یا ٹیم میں بانٹ رہے ہوتے ہیں یا آفس میں بانٹ رہے ہوتے ہیں اس طرح. تو اوبیسلی وہ کھانا انجوائے بھی بہت کرتے ہیں. اور آج کل ادھر پہنچا ہوا ہے, اسکردو پہنچا ہوا ہے, گرمی جدھر گرمی ہے وہاں پہ ٹھنڈ برف کی ویڈیوز دکھا رہا ہے. میں نے کہا بھائی تجھے پاپ لگے گا. اچھا یہ آپ, مجھے تو لگا کہ آپ دونوں ٹوئنز ہیں. Who is the eldest one? حمزہ بھی بڑے ہیں میرے سے, 3 سال بڑے ہیں. اچھا اچھا. میرا اگر دیکھا جائے تو میری صحت کی وجہ سے مجھے بڑا سمجھتے ہیں لوگ, لیکن حمزہ بھی بڑے ہیں. اچھا 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 اچھا. سو بیک ٹو دا لائک بیک ٹو یور ورک جو آپ ابھی کر رہے ہیں. تو آپ نے پہلے آپ اس میں تھے, گرافک ڈیزائننگ میں تھے, آپ پڑھاتے تھے لوگوں کو. اس کی جرنی کیسے اسٹارٹ ہوئی تھی وہ ذرا تھوڑا سا. جہاں تک گرافک ڈیزائن کا ہے نا, ٹو بی آنیسٹ آئی ہیڈ اے blast while making content related to graphic design. اس کی ریزن بھی یہ تھی کہ جب میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا نا, تو میں دیکھتا تھا کہ لوگ بہت ہی لو کوالٹی کام کر رہے ہیں یا کام آتا ہے اور بہت کم چارج کر رہے ہیں اس کا. تو میں نے فگر آؤٹ کیا کہ جو ہے نا کانٹینٹ بنانا چاہیے جس میں لوگوں کو گائڈ کیا جائے کہ یار آپ کانٹینٹ اپنا ڈیزائننگ بہتر کیسے کر سکتے ہو. اور یہ ریلز وغیرہ شارٹ فارم کانٹینٹ تو ابھی آیا ہے. میرا جو کانسیپٹ تھا نا, کبھی آپ نے اگر میرا پرانا کانٹینٹ دیکھا ہو نا, آئی واز میکنگ 1 minute شارٹ فارم ٹیوٹوریلس وین نو ون ایلس واز. ٹھیک ہے, کیونکہ جب میں نے کانٹینٹ بنانا شروع کیا نا, یو نیڈ ٹو ہیو اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. ٹھیک ہے, اگر آپ سیم چیز بنا رہے ہو جو باقی سب لوگ بنا رہے ہیں نا, وہ نہیں چلتی ہے. اب یوٹیوب کے اوپر ڈھیر لگا ہوا ہے امیزنگ کریٹرس کا جو لانگ فارم اچھے ٹیوٹوریلس بنا رہے ہیں. لیکن جب میں نے کانٹینٹ بنانا شروع کیا, میں نے کہا میں نہیں یہ کروں گا, کیونکہ وائی وڈ دے واچ می انسٹیڈ آف دوز پروز جن کے آلریڈی ملینس میں فالوورز ہیں, میرے 0 فالوورز ہیں. تو میں نے پھر یہ شارٹ فارم بنانا, اب جیسے کہ آپ نے کوئی بھی چیز سیکھنی ہے جس میں 14, 15, 20 منٹ لگیں گے یا 10 منٹ لگیں گے, میں نے 1 minute ٹیوٹوریلز میں کور کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے آئی گریو 170,000 فالوورز ان دا فرسٹ ایئر. تو وہ کریزی قسم کی گروتھ ہوئی. اور بائی دا ٹائم جب یہ ریلز اور ٹک ٹاکس اور شارٹ فارم یوٹیوب شارٹس آنا شروع ہوئیں, آئی واز آلریڈی میکنگ شارٹ فارم کانٹینٹ, تو پاگلوں کی طرح گروتھ ہوئی, لائک کریزی گروتھ. شارٹ فارم کانٹینٹ آلریڈی یہ سارے پلیٹ فارم پش کر رہے تھے, میں آلریڈی بنا رہا تھا, لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم بنانا شروع کریں گے. اور میرا جو بیسٹ ایور ویک تھا نا, اٹ واز 140,000 followers in a week. In a week on which platform? On Instagram. Oh. کیونکہ اس وقت یہ ریلز پش کر رہا تھا. انسٹاگرام کچھ سال پہلے کیروسلس کے اوپر کام کر رہا تھا, وہ پش کر رہا تھا, اس وقت ریلز پش کر رہا تھا. تو کریزی قسم کی گروتھ ہوئی, اور پھر جو ہے نا بڑا اچھا کانٹینٹ چلتا رہا. لیکن نا ایونچولی میں نے ریئلائز کیا ابھی ریسنٹلی تقریباً 4 مہینے پہلے کہ جو میں لوگوں کو سکھا رہا تھا شارٹ فارم میں بیسک ڈیزائن, میں کوئی ایڈوانس جا بھی نہیں رہا تھا. میری جو آڈینس تھی وہ بیسک سیکھنے والی تھی, بیکاز میں نے ریئلائز کیا کہ لوگوں کے بیسک ہی کلیئر نہیں ہے تو وہ آگے کہاں جائیں. ٹھیک ہے, لیکن اب جب میں نے ریئلائز کیا اے آئی ریولیوشن جو آئی ہے, ٹھیک ہے, اف یو ہیو یوز جنریٹو فل ان فوٹو شاپ, یا اگر آپ یہ بیسکلی کچھ ٹولس کے نام ہیں, ڈالی, مڈ جرنی, فوٹو شاپ کا جنریٹو فل, آپ لٹرلی جو چیزیں ہم ڈیزائنرز 3-4 گھنٹے لگا کے کرتے تھے, یو کین ڈو اٹ ان 15 seconds. اٹس کریزی کہ وہ ٹولس اتنے پاورفل ہیں. سو یا بیسکلی جو ہے نا وہ چیزیں جو آپ پہلے
3-4 گھنٹے لگا کے کرتے تھے فوٹو شاپ میں, اب 15 سیکنڈس کے اندر ہو سکتی ہیں. مطلب لگتا ہے ایسے ہے کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں, بٹ سم ون ہو نوز ڈیزائن, اگر آپ کو میں وہ ٹولس دکھاؤں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ واقعی ایسا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ اف دس از دا فریم, ٹھیک ہے, آپ کی طرف پورا فریم ہے, اور اگر آپ اپنے یہاں پر مائک چینج کرنا چاہتے ہیں, روڈ کے بجائے یٹی کا مائک ہو, ٹھیک ہے, اوبیسلی فی الحال اس طرح تو نہیں کہ آپ ایگزیکٹ کمپنیز کا ڈال سکیں, پر آپ لٹرلی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس ایریا کو, اور وہ وہاں پر مائک چینج کر دے گا, اپنا بیک گراؤنڈ چینج کر دے گا, آپ کے بال چینج کر دے گا, آپ کی گلاسز چینج کر دے گا, آل ود اے آئی. اچھا یہ ٹولس مجھے پتا ہے مائک چینج ہو جائے گا. اور دا ریزن آئی شفٹیڈ مائی فیلڈ, ٹھیک ہے, میں ریسنٹلی نا اب صرف کام کر رہا ہوں برانڈس کے ساتھ, صحیح ہے, ایپس, ویب سائٹس, ٹیک پروڈکٹس, ٹھیک ہے. اور جب میں ڈیزائن کا کانٹینٹ بنا رہا تھا 3-4 مہینے پہلے نا, آئی سو دس شفٹ ان دا انڈسٹری. مجھے نظر آ گیا تھا کہ آگے کیا آ رہا ہے, اور مجھے اپنا کیریئر تباہ ہوتا نہیں ہوا تو میری حالت بھی اس کیمرہ مین جیسی ہو جائے گی جو ہیلی کاپٹر پہ کیمرہ پکڑ کے جا رہا تھا, اب ڈرون آ گیا, پائلٹ بھی گیا, کیمرہ مین بھی گیا, ہیلی کاپٹر بھی گیا. تو یہ والی چیز ہے کہ اگر آپ ایوالو نہ کرو انڈسٹری کے ساتھ. اب میں نے نیا کانٹینٹ بنانا شروع کیا ہے نا, میں گالیاں کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اپنی آڈینس سے, کہ یو ور میکنگ سچ گڈ فوٹو شاپ ٹیوٹوریلز اینڈ دس اینڈ دیٹ. میں نے یہ بتایا, میں نے پھر ان کو بتانا شروع کیا ہے کہ اگر آپ ایوالو نہیں کرو گے نا, کیونکہ اگر پہلے جو تھا, اگر آپ بیسک فوٹو ریٹچنگ جو ہے, وہ فوٹو ریٹچنگ از اے ہیوج فیلڈ. ٹھیک ہے, تھوڑا ڈیٹیل میں. فوٹو ریٹچنگ بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ جتنے بھی ماڈلز ہیں, ٹھیک ہے, یا جتنی بھی ویڈنگ فوٹوگرافی ہوتی ہے, وہ اتنی پرفیکٹ ہمیشہ سے نہیں ہوتی, ان کو پرفیکٹ بنایا جاتا ہے. کیسے؟ ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر آپ نے کسی کے پورٹریٹ لی ہوئی ہے تو اسی اگر گلاسز میں گلیئر آ رہا ہے وہ ٹھیک کر دیا, پمپلس ٹھیک کر دیے, سویٹ آ رہا ہے اس کو کلیئر کر دیا, ٹھیک ہے, کلر گریڈنگ کر لی, فوٹو مینیپولیٹ کی جاتی ہے, اس کو اچھا بنایا جاتا ہے. اب وہ سارا کچھ جب اے آئی کے تھرو کر سکتے ہو, تو ایک بندہ جس نے پہلے بہت سارے 3-4 فوٹو ایڈیٹرز ہائر کیے ہوئے تھے, وہ لٹرلی جب 15 سیکنڈس میں وہ چیزیں خود کر سکتا ہے, وہ 3-4 پرومپٹس لکھ کے خود کر سکتا ہے, وہ کیوں آپ کو ہائر کرے گا؟ میں لوگوں کو یہ بتاتا پھر رہا ہوں. اور یہ میں دیکھ رہا تھا آپ کے پوڈ کاسٹ پہ اسماعیل بھی آیا ہوا تھا, اسماعیل بھی پچھلے 1-1.5 سال سے رو پٹ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یار اے آئی کو آپٹ کرو, ٹھیک ہے, اگر آپ اڈاپٹ نہیں کرو گے یو آر گون, تو یو آر گون, ٹھیک ہے. اب اسماعیل اتنا سکسیزفل اسی لیے ہے کیونکہ اس نے جب چینج دیکھا, اس نے تو مجھ سے بھی بہت پہلے کا شروع کر دیا, بیکاز ڈیزائن کے اندر اے آئی تقریباً پچھلے 4-5 مہینے پہلے آنا شروع ہوا ہے پراپر. مڈ جرنی جیسے ٹولس تو پہلے کے آئے ہوئے ہیں, پر وہ پاورفل اب جا کے ہوئے ہیں. رائٹنگ میں اے آئی بہت پہلے سے آیا ہوا ہے, 2 سال ہو گئے ہیں, اور اسماعیل تب سے کہتا آ رہا تھا کہ یار اے آئی یوز کرو, ورنہ سمپل سی بات ہے, آپ جب ایس ای او فرینڈلی کانٹینٹ لکھ سکتے ہو یوزنگ اے آئی, جو رینک بھی کر رہا ہے, رینک کر رہا ہے. اسماعیل کے پاس کیس اسٹڈیز ہیں جس سے اس نے خود پراپر کر کے دکھائی ہیں, یہ نہیں کہ ایک ویب سائٹ دکھا دی کہ یہ رینک ہو, اس نے رینک آپ کے سامنے لائیو کر کے دکھائی ہیں, ٹھیک ہے, کہ چیزیں ہو سکتی ہیں اس طرح. تو کیوں نہ آپ ان کو اے آئی کو یوز کرو. اور اے آئی کا ایک اور چیز یہ ہے کہ اے آئی آپ کو نا فرسٹ ڈرافٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اے آئی جو ہے آپ کو ریپلیس کرنے نہیں آیا, اے آئی آپ کو اسسٹ کرنے آیا. اس کے سب سے بڑی اگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ جب لوگ مینولی ہل چلا کے کاشتکاری کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو جب ٹریکٹرز آئے ہوں گے تو جابس نہیں گئی ہوں گی. ہاں نہیں, جابس تو وہی ہیں, مطلب نہیں, ایک ٹریکٹر جب 50 لوگوں کا کام اکیلے کر سکتا ہے تو لوگوں نے بولا ہوگا, لیکن دین اگین انڈسٹری بوم کی کہ نہیں, ٹھیک ہے, بلکہ اور جابس کریٹ ہوئیں کہ اس ٹریکٹر کو مینیج کرنے والے لوگ, اس کو مینٹین کرنے والے لوگ, اس کو خریدنے والے, بنانے والے, ڈھیر ساری اور ہائر اینڈ جابس آ گئیں, لوور اینڈ جابس ختم ہو گئیں. ٹھیک ہے, تو اب ہو رہا ہے یہ اے آئی کی وجہ سے کہ لوور اینڈ جابس ختم ہو رہی ہیں اور ہائر اینڈ کی ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے. اور اگر آپ ابھی بھی صرف اس چیز کے اوپر ریلائی کر رہے ہو کہ مجھے فوٹو شاپ آتا ہے اور مجھے کام مل جائے گا, آئی ایم سوری, آپ سروائیو نہیں کر پاؤ گے انڈسٹری کے اندر. کیونکہ میں آلریڈی وہ لوگ جو فائبر کے اوپر لیول 2 چل رہے تھے, دے آر اسٹرگلنگ ود اے آئی, بیکاز اے آئی کے تھرو اب آہستہ آہستہ یہ ہے کہ فائبر جیسے پلیٹ فارمس, فری لانسر جیسے پلیٹ فارمس, انہوں نے اے آئی کی کیٹیگری بنا دی الگ سے.
اچھا کہ آپ جیسے کہ اے آئی جنریٹڈ امیجز یا اے آئی جنریٹڈ جو پروجیکٹس ہیں, اب بہت سارے لوگ ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا کہ یہ چیز اے آئی سے جنریٹ ہوئی ہے کہ نہیں, آل دے وانٹ از دا گڈ فائنل رزلٹ. اب ریسنٹلی میں نے ایک ٹول دیکھا فلیئر کے نام سے, میں اگر پکچر لوں اس چائے کی, آئی کین پٹ اینی تھنگ اراؤنڈ اٹ یوزنگ اے آئی. مجھے اتنی بڑی اچھی لائٹنگ بنانے کی, سیٹ اپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میں لٹرلی موبائل سے پکچر لے کے پرومپٹ لکھوں گا اور وہ مجھے بہترین قسم کی ایک امیج بنا کے دے دے گا, جس کے لیے پہلے اگر آپ ایک بندہ ہائر کر رہے تھے جو آپ سے 50, 60, 70 ہزار روپیہ لے رہا تھا آپ کے 10 پروڈکٹس کو کور کرنے کے لیے, آپ فری میں کر سکتے ہو اب. اور مے بی وہ جو ٹول ہے کیا $5 کا ہوگا, $10 کا ہوگا, بہت ہی سستا, برگر آ جاتا ہے بہت سستا. تو اے آئی ریولیوشن آ رہی نہیں, آ گئی ہے. اور اگر آپ آپٹ نہیں کرتے ہو اور آپ ابھی بھی بیٹھ کے اس چیز کے اوپر رو رہے ہو کہ وائی آر یو پروموٹنگ اے آئی اور اے آئی تو ایول ہے, ٹھیک ہے پالیسیز بن رہی ہیں آہستہ آہستہ, ہر چیز کی پالیسیز آہستہ آہستہ بنتی ہیں. اے آئی کے بارے میں ہوا تھا کہ مڈ جرنی جو ٹول ہے وہ ٹیکنیکلی آرٹ اسٹیل کر کے ری جنریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ نیوز آئی تھی. مطلب جو آرٹسٹ ہیں جو پینٹنگ بناتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے, جن کے آلریڈی پڑے ہوئے انٹرنیٹ کے اوپر آرٹ, تو یہ لیکن جیسے جیسے نئے اپڈیٹس آ رہے ہیں وہ کلیئر اپ ہوتا جا رہا ہے. اے آئی ان کے سیمپلز نہیں لے رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آئیڈیا تو کہیں نہ کہیں سے لیتا ہے, لیکن اے آئی اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ اگر اے آئی فیسز کریٹ کر سکتا ہے نا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے اس دنیا میں. مطلب ہم اپنے برین میں, آپ اپنے برین میں کوئی بھی ایسا چہرہ آپ یاد نہیں کر سکتے جو آپ نے نہ دیکھا ہو. مطلب وہ آپ کے ذہن میں جو بھی چہرہ آئے گا وہ آپ نے دیکھا ہوا ہوگا تبھی آئے گا. خود سے آپ کوئی چہرہ جنریٹ نہیں کر سکتے, لیکن اے آئی آپ کو جنریٹ کر کے دے رہا ہے. دیر از دس ویب سائٹ بائی دا وے, اس کا پتہ نہیں نام ہے thispersondoesnotexist.com, سم تھنگ لائک دس. میں ڈومین چیک کر دوں گا. اور ادھر آپ کو اے آئی کے ملیں گے بنے ہوئے لوگ جو آپ کو, ٹھیک ہے, ان کے قریب کیا پتہ آپ کو مل سکتے ہیں لوگ, بٹ دے آر اوریجنلس. اوکے, یہاں پہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن رکھتے ایک, دس پرسن ڈز ناٹ ایگزسٹ کے ویب سائٹ پہ آپ نے ایک تصویر بنائی ہے ایک انسان کی, جا کے فوٹو شاپ پہ ایک آئی ڈی کارڈ بنا دیا کسی کا, ٹویٹر پہ گئے اکاؤنٹ بنوا دیا کسی ABCD کسی کے بھی نام سے, اور اس اکاؤنٹ کو آپ نے ٹویٹر بلو پہ اس کو ٹک بھی لگا دیا, ٹھیک ہے, بس گھومتے رہیں تھریٹ کریں لوگوں کو, یا مطلب یہ ہو رہا ہے, وہی تو بات ہے, ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ریسنٹلی دیکھ رہا تھا ایک بندے نے, مطلب پولیس کو آپ دو کہ بھائی یہ بندہ ڈھونڈ کے دو, اس نے مجھے یہ بولا انٹرنیٹ کے اوپر, پولیس ڈھونڈ رہی, بندہ مل ہی نہیں رہا, اب پتہ چلا بندہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, تو اے آئی کا جنریٹڈ فیز ہے. اس کا مسئلہ صرف اس کا یہ چیز ہے کہ گوگل جیسے پلیٹ فارم جس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور ایلون مسک جو ہے بڑے عرصے سے رو پیٹ رہا ہے کہ یار اے آئی کو نا بڑے طریقے سے چلاؤ, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے ہم سب نے ٹرمینیٹر اسکائی نیٹ والا سارا دیکھا ہوا ہے, صحیح ہے, وہ والا ٹائم آ سکتا ہے. لیکن اگر آپ پالیسی صحیح طرح سے جنریٹ کرو, ٹھیک ہے, آپ دھیان رکھو. اب جیسے کہ گوگل جو ہے اس نے ریسنٹلی اناؤنس کیا, اسماعیل نے اس کو بڑا اچھا کور کیا ہوا ہے, ہی از دا گڈ سورس فار دس, کہ جو بھی آرٹیکل اے آئی کے تھرو جنریٹ ہوگا, بیکاز گوگل اوبیسلی وہ چوچے تھوڑی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کون سے اے آئی سے جنریٹ ہو رہے ہیں اور کون سے لکھے جا رہے ہیں, مطلب ان کا پلیجرزم پتہ کرتا ہے, اتنا اسٹرانگ ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو رینک ہی نہیں کریں گے, انہوں نے بول دیا کہ ہم ان کو رینک کریں گے اور اس کے ساتھ لکھا آئے گا جنریٹڈ بائی اے آئی. کیونکہ عوام کو تو انفارمیشن چاہیے, دے ڈونٹ کیئر کہ اے آئی سے جنریٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اچھا, اگر آپ یہ کریں کہ آپ نے ٹیکسٹ جنریٹ کیا اے آئی سے اور آپ کوئل بورڈ پہ جا کے ادھر آپ نے پیرافریز کر دیا, پھر جا کے اپنے آرٹیکل میں ڈال دیا, تو یہ چیزیں بہت ساری آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ چھوٹے لیول کے اوپر مطلب یہ کہ آپ نے اپنے ٹیچر کو کرنا ہے, آپ کر سکتے ہیں, کو آپ نے بنانا چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو گوگل جیسی کمپنیز ہیں اوبیسلی وہ سو دے ڈیٹیکٹ کوئل بورڈ کنٹینٹ ایز ویل, وہ سارا کنٹینٹ ڈیٹیکٹ کر رہی ہیں, ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا مے بی ایٹ سم ایکسٹینٹ نہ بھی ہو پائے, ٹھیک ہے, سوری ٹو کٹ یو آف, لیکن اگر ایز لانگ ایز انفارمیشن, مطلب وٹ از دا ورسٹ کیس سینیریو, ایک بہت ہی اچھا آرٹیکل رینک ہو گیا ہے جو ڈیٹیکٹ نہیں ہو پایا, مطلب اس میں خطرہ کہاں پر ہے؟ نہیں ہے خطرہ, لیکن آبویسلی گوگل از انسیکیور نا, وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے اوپر محنت لازمی ہو. دا تھنگ از محنت, کہ محنت ہوئی ہو اس کے اوپر, میں اس کے اوپر ایڈ لگا رہا ہوں, پیسے دے رہا ہوں اس کو. اب یہ تو نہیں کہ اے آئی نے کیا اور پیسے یہ لے رہا ہے,
Exactly. तो गूगल को ये इनसिक्योरिटी, बाकी तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, आपने पढ़ना है बस सबको। इवन गूगल जो खुद टूल्स बना रहा है ना, गूगल का जो ट्रांसलेट करने का एल्गोरिज्म है ना, जो गूगल ट्रांसलेटर है, ओके, कुछ अभी रिसेंट क्या कुछ साल पहले न्यूज़ आई थी कि जो गूगल ट्रांसलेटर है उसने एक लैंग्वेज खुद क्रिएट की है जिसके थ्रू वो बाकी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है। हाँ वही मैं देख रहा, पश्तो इतनी प्रिसाइजली ट्रांसलेट होती है गूगल ट्रांसलेटर पे। एक टाइम था हम कुछ और लिखते थे। एक मुझे मीम याद आ गई, मुझे चैन नहीं है, गूगल ट्रांसलेटर में उसमें आया आई एम नॉट चाइना। ओके तो मतलब कहने का मतलब ये कि गूगल के अपने टूल्स भी हैं, और ये मैं सुंदर पिचाई का सुन रहा था जो CEO ऑफ गूगल है कि हमारा अपना ही टूल जो है वो ऐसा परफॉर्म कर रहा है कि हमें खुद नहीं समझ आ रही कुछ चीज़ें उसकी, ठीक है। अच्छा। ये CEO ऑफ गूगल क्लेम कर रहा है कि हमें नहीं, लेकिन वो यही बात है कि हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर परफॉर्म अच्छा कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि उसका एल्गोरिथम बहुत अच्छा डेवलप किया है, लेकिन उसको कंटेन करने के लिए भी फिर उसके ऊपर ऑब्वियसली काम करने की ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ है। सो अगर मैं एक इसको हम अगर थोड़ा सा और इसके अंदर जाए ना, ये जो AI तस्वीरें बनाता है, तो इससे आगे जाके आपको नहीं लगता कि ख़तरा होगा एक किस्म से कि फॉर सपोज मैंने आपकी मतलब ऐसी फ़ोटो बना दी जो कभी आपने ली नहीं है, गेटिंग जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या मतलब है कि ये बनाना आसान है, इसके लिए कोई लॉ, कोई मतलब इसके लिए कोई पॉलिसी, एनीथिंग? बनाना आसान है, डेफिनेटली आसान है। टूल्स जो हैं मतलब फॉर सपोज मैं आपसे कभी मिला ही नहीं हूँ, सही है ना, और आप एक वांटेड पर्सन है, आपके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस है, और किसी ने मेरी फोटो लगा दी आपके साथ AI के जरिए। आप वो एजेंसी को तो नहीं पता ना कि बंदा किसी ने AI पे जनरेट किया है। अच्छा, इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, और अगर जिसने बनाया उसको कैसे पकड़ेंगे? अच्छा, ये थोड़ी सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने ब्लैक मिरर देखा है? नहीं। ठीक है, डू वॉच इट। ब्लैक मिरर ने जो चीज़ें आज से 3 साल पहले बताई थी, इट इज़ अ शो अबाउट द डार्क साइड ऑफ टेक। ठीक है, जो चीज़ें इन्होंने 3 साल पहले बताई थी, दे आर ऑलरेडी हैपनिंग। रिसेंटली डार्क होना नहीं था, उन्होंने दिखा दिया, अब लोग कर रहे हैं, रास्ता बता दिया। अब क्या है कि ब्लैक मिरर की नई एपिसोड आई है, कल ही मैं और मेरी मिसेस देख रहे थे, और उसमें ये है कि वो दिखाते हैं कि सलमा हायक एक एक्ट्रेस है, ठीक है, नेटफ्लिक्स जो है उसी का चेहरा यूज़ करके, मतलब उसने खाली अपने चेहरे के राइट्स दे दिए हैं, एंड नाउ मतलब ये रियल में नहीं है, ये उस एपिसोड के अंदर होता है। अच्छा, ओके। इसका मतलब ये पॉसिबल भी होगा फ्यूचर में, ओके, कि उसने अपने खाली फेस का दे दिया है, एक्सेस दे दी है, ठीक है, और नाउ दे कैन जनरेट वट एवर कॉन्टेंट दे वॉन्ट यूजिंग हर फेस। हर बंदे को लगेगा कि इट्स सलमा हैक एक्टिंग, और वो असल में वो घर में बैठी हुई चिल कर रही है। मतलब आगे ये होगा कि लोग फ़र्ज़ करें कि टॉम क्रूज़ के साथ या किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ कैंपेन करना चाह रहे हैं, वो बैठी हुई या बैठा हुआ है अपने घर में न्यूयॉर्क में या जर्मनी में, और आप इधर बैठे बैठे एक कैंपेन लॉन्च करते हैं, आप लोग विद काइली जेनर और वट एवर यू वांट, ठीक है, और आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा कि मतलब इसका ये पॉजिटिव साइड भी है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ कि पूरी कैंपेन्स चल रही होंगी विदाउट द एक्टर एक्टिंग, नाइस, ठीक है, बट द नेगेटिव साइड जो आपने बताई है वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हैं, जैसे कि इंटरनेट जब आया था, इंटरनेट की पॉजिटिव साइड भी है और डार्क साइड भी है, यानी कि हाँ, ये तो सही बात है। इंटरनेट को आप अच्छी तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आप बुरी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए होगा इसके लिए, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए होगा, नहीं तो ये बहुत ही बड़ी, मतलब मैं तो कहता हूँ ना कि एक बड़ी जंग भी छेड़ सकता है वो। मतलब आप किसी उसको ना किसी डिफेंस मिनिस्टर को फॉर सपोज कॉल जाए, वो AI जनरेटेड कॉल हो, भाई हम तो हमला कर रहे हैं, और ऊपर से हो गया कि यार हमला होने वाला है, चलो भाई अपने रॉकेट रेडी करो। वॉइस जनरेशन जो है उसके ऊपर इतना, अच्छा उसके बारे में थोड़ा बताएं। उसके बारे में इतना ज़्यादा हो गया है। रिसेंटली एक वीडियो भी आई थी, और दिस हैपेंड इन रियल लाइफ। एक बंदी को कॉल आती है, पीछे उसकी बच्ची रो रही होती है, चीखो पकार कर रही होती है, और उसी की आवाज़ होती है, और वो बंदा कहता है कि हम तुम्हारी जो बेटी है उसको मार देंगे, या और वी विल स्टफ हर विद ड्रग्स, और हम उसको कहीं और भेज देंगे, ठीक है। और फिर वो अपनी बेटी से उसकी आवाज़ सुनाता है, और वो चीखो पकार कर रही होती है, वो ऊपर जाती है, बेटी कमरे में बैठी होती है,
اس کے بعد یہ اناؤنس ہوا کہ ہر فیملی اپنے لیے ایک سیف ورڈ کریٹ کرے کہ اگر آپ کا بچہ یا کوئی آپ کو کوئی تھریٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو وہ سیف ورڈ بولیں اور اس کا رپلائی سنیں. دیر از اے پاسبلٹی کیونکہ وائس جنریشن اتنی اوریجنل ہو گئی ہے. 11 لیبز ایک ہے, نام کیا ایپ کا؟ ایپ کا نام کیا ہے؟ 11 لیبز. 11 لیبز یہ کمپنی کا نام ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ریسنٹلی ایک لانچ کی تھی ویڈیو, لیونارڈو ڈی کیپریو بول رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے اس کی آواز چینج اوباما میں ہوتی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ میں ہوتی ہے, کم کارڈیشین میں ہوتی ہے, عمران خان کی بھی تو ہم نے دیکھی تھی, عمران خان کی بھی تھی, ٹھیک ہے. I am working with 11 labs. You are working with them now officially okay to regenerate my voice کہ میری ویڈیوز کے اندر مجھے کیا پتہ بولنا بھی نہ پڑے. Maybe in future you will see a video of me talking but that would not be, لیکن وہ صرف میں نے ٹیکسٹ سے جنریٹ کی ہوئی ہوگی. اچھا تو پھر یار مجھے یہ بتایا, مجھے تو دیکھنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا. مطلب میں تو کہوں گا یار یہ تو طلحہ نے اے آئی سے جنریٹ کیا, مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو مطلب اس کے دو ہیومن انٹرسٹ میرے خیال سے وہ ڈیڈ نہیں ہوگا. اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ میں جو ہے اس کو فار دا سیک آف ٹیسٹنگ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں دیکھوں, کیونکہ میں نے ابھی تک جتنا بھی دیکھا ہے نا, جتنے بھی وائس جنریٹڈ ٹولس دیکھے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ ایگزیکٹ ریپلیکیٹ کر پائیں. مطلب ان لوگوں نے جو باقی سیلیبریٹیز کا کیا ہوتا ہے بہت زیادہ کام کر کے اس کو پرفیکٹ کیا ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسا ٹول جس کے اندر کوئی بھی اپنی آواز ڈال کے جنریٹ کر سکے وہ بھی اتنا پاورفل نہیں ہوا ہے. میں نے ان کو سیمپلس بھیجے, میں نے کہا آئی ول ورک ود یو گائز, ٹھیک ہے. ان کی میں پروموشن کرنے کا پلان کر رہا ہوں, لیکن اس میں یہ ہے کہ میری وائس میں دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ کتنی اچھی ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. آئی ول میک کانٹینٹ آن اٹ, ٹھیک ہے. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں, مطلب اس لحاظ سے کیونکہ وہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہماری اسپیچ میں جو اپس اینڈ لوز ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتا. ایموشنل میں بول رہا ہوں آپ سے نا, یہ جو بھی میرے بولنے کا انداز ہے, آئی ایم کام, آئی ایم ریلیکسڈ. جب میں تھوڑا غصے میں بولوں گا آپ سے, اے آئی وہ جنریٹ کر پائے گا غصے والا یا وہ والا رومانس والا یا مطلب ڈر والا؟ یس اینڈ نو. ابھی ریسنٹلی آپ نے میری ایک انسٹاگرام پہ ویڈیو دیکھی تھی, گانا چل رہا تھا ڈریک کا. ڈریک کا پتہ ہے نا؟ ہاں. وہ ڈریک نے نہیں گایا. کس نے گایا؟ وہ اے آئی جنریٹڈ ڈریک کی آواز ہے. یار آپ تو حقیقت میں بیٹھے نا میرے سامنے, ایسا نہیں یہ اے آئی جنریٹڈ. کیونکہ سانگ آیا ریسنٹلی آیا تھا ٹاکنگ ٹو مائی سیلف آئی گیس, مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد. اس میں ڈریک گا رہا ہے اور ساتھ ویکنڈ گا رہا ہے اور وہ اے آئی جنریٹڈ ہے اور دونوں کی آواز اسپاٹ آن ہے. میں ایک نیوز بھی دیکھ رہا تھا جس میں ایلان مسک کو کوئی خاتون ایکٹریس ہے یا سنگر ہے, کیونکہ میں انگریزی نہیں سنتا تو مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے ان کا ہالی ووڈ کا, تو انہوں نے رائٹس دے دیے کہ میرے اے آئی سانگ کوئی بھی گا سکتے ہیں, کوئی بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, مطلب میری طرف سے کھلی چھوٹ ہے. یہ جب سانگ لانچ ہوا نا ڈریک والا تو یہ فوراً ہٹ گیا. یہ کوئی ابھی اس کے کوئی 2.5 ملین ویوز چل رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر, پھر ہٹ گیا. اب لوگ ری اپلوڈ کر رہے ہیں بیکاز کاپی رائٹ اسٹرائک اوبیسلی آئی نا, اتنا آسان تو نہیں ہے. اچھا, ڈریک اور ویکنڈ نے کاپی رائٹ اسٹرائک بھیجی ہوگی. یہ یوٹیوب بھی میرے خیال سے ود دا پیسج آف ٹائم اپنا یہ اپگریڈ کرے گا. کسی کی آواز کی فریکوینسی کسی سے میچ ہوتی ہے. ابھی تو فی الحال ہم میوزک پہ کر رہے ہیں نا, آڈیو پہ کر رہے ہیں, اسٹرائکس مار رہے ہیں, ایک چینل دوسرے پہ مارتا ہے. تو یوٹیوب بھی میرے خیال سے فیوچر میں پھر یہی کرے گا کہ یار کسی کی آواز آئی ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن جائے گا یار اس نے آپ کی آواز کو یوز کیا ہے. تو یوٹیوب از گوگل اوبیسلی, گوگل اونز یوٹیوب نا, ٹھیک ہے. تو وہ کوئی پالیسیز بنائیں گے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ گانا لانچ ہوا ہے اور اتنا پاپولر ہوا, ہٹ گیا گانا, لیکن اس کے ساتھ پتہ کیا ہوا ہے, ڈھیر سارے سنگرز نے بولا ہے, اناؤنس کیا ہے اسپیشل کہ کوئی بھی اگر میری آواز سے اے آئی جنریٹڈ سانگ بناتا ہے اور وہ سانگ ہٹ ہوتا ہے, آئی ول ڈو 50-50 اسپلٹ ود یو. آپ سوچیں کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے 15 سال کا جس کا اے آئی کے اوپر کمانڈ ہے, وہ ایک گانا ویکنڈ کی آواز سے لانچ کرتا ہے اور ویکنڈ کی کہتا ہے کہ ہاں میں 50-50 اسپلٹ کر سکتا ہوں, کروں گا تمہارے ساتھ. پرسن کوڈ بیکم اے ملینئر آرام سے. اور میرے خیال سے گانے میں صرف گانا تو نہیں ہوتا نا, اس میں لیرکس ہوتی ہیں, پراپر کمپوزیشن ہوتی ہے, مشکل کام تو سارا وہ ہوتا ہے. آواز از اے ویری لیسٹ تھنگ ان اے سانگ, یہ مجھے لگتا ہے, کیونکہ میں جو گانے سنتا ہوں شاید ان سنگرس کی آواز اتنی اچھی نہیں, لیکن ان کے لیرکس اور میوزک ان کے اچھے. اچھا میں تھوڑا نا سمجھنا چاہوں گا, یہ پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے نا, یہ لائٹس ہیں, یہ مائک لگا ہوا ہے, ٹیبل ہے. اے آئی کے ذریعے یہاں کون کون سی چیزیں ہیں جو ریپلیسیبل ہیں؟ آپ نے شوٹ سے لے کر ایڈٹ تک اور پوسٹنگ تک, سوشل میڈیا پہ ڈالنے تک, جو پورا پروسیس ہے ہمارا. ہم پہلے شوٹ کرتے ہیں,
پھر جاتا ہے ایڈٹ کے لیے, اس میں لوور تھرڈز ڈلتے ہیں, پھر اسپلٹ ہو کے اسے شارٹ فارم کانٹینٹ نکالتا ہے, شارٹ فارم کے بعد وہ پھر سوشل میڈیا پہ جاتا ہے, پھر اس میں وہ SEO والا آ جاتا ہے, فیکٹر آ جاتے ہیں, ساری چیزیں. سو ٹیل می ڈیٹیلز میں بتائیں کیا ہو سکتا ہے. پہلے تو میں ایک ٹول بتاتا ہوں آپ کو جو واقعی آپ کے کام آئے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نا پریکٹیکلٹی کی طرف بھی جانا چاہیے اور ہمیں اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ واٹ آر دا ہیزرڈس, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ٹول ہے جن سے میں نے ریسنٹلی کام کیا, دے آر کالڈ منچ, getmunch.com, اوکے, ٹھیک ہے. ان کا ٹول یہ ہے, نعیم بھائی یہ کرتے ہیں, اسماعیل بھی کرتا ہے, جتنے بھی پوڈ کاسٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو جاتا ہے 1-1.5 گھنٹے کا, دے ٹیک آؤٹ شارٹ کلپس آؤٹ آف اٹ, اوکے اوکے, ٹھیک ہے. اور وہ بیسکلی بیسٹ پارٹس ہوتے ہیں پورے پوڈ کاسٹ کے, اس کے اوپر اچھے سب ٹائٹلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ جو لوگ شارٹ فارم میں چھوٹی سی چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھیں. منچ نے کیا کیا ہے کہ آپ یہی انہوں نے ماڈل جنریٹ کیا ہے, آپ اس کے اندر 1 سے 2 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ڈالو, ٹھیک ہے. فی الحال آئی گیس انگلش میں ہے, کیا پتہ اردو میں بھی آ جائے. اوکے. within 30 minutes it will give you 30 to 40 short videos. AI دیکھے گا آپ کی پوری ویڈیو اس ٹائم کے اندر, اور وہ دیکھے گا کہ کون کون سے پارٹس ہیں ڈپینڈنگ اپون وٹ از ٹرینڈنگ آن یوٹیوب شارٹس, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, اور وہ شارٹ ویڈیوز جنریٹ کر کے دے گا وتھ سب ٹائٹلس آن دیم. یہاں پر ایڈیٹرس کو نا گھبرا جانا چاہیے, ٹھیک ہے, بیکاز ایڈیٹرس جو ہیں وہ اس کام کے لیے لوگ منتھلی لوگوں کو پے کر رہے ہیں کہ یار ہمارے پوڈ کاسٹ میں سے شارٹ ویڈیوز نکالو, ٹھیک ہے. منچ آپ کو وہ آئی گیس $40 اے منتھ ہے, اس میں وہ آپ کو ایک ایپیسوڈ سے 30 سے 40 ویڈیوز نکال کے دے رہا ہے. چلو مان لیا کہ 30 میں سے خالی 10 کام کی ہیں یا 15 کام کی ہیں, ٹھیک ہے. از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ؟ اٹ از, کیونکہ جو محنت وہ بیچارے کو اپلوڈ کر کے میں دیتا ہوں, پھر وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے ادھر, پھر وہ پروجیکٹ فائل ڈالتا ہے پریمیئر پہ, پھر وہ دیکھتا ہے کہ کر کے جگہ جگہ, سو اٹ از ویری کنزیومنگ. تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز آ گئی اور آپ نے بس دیکھی کہ کر کے جو پسند آ گئی آپ نے وہ شارٹ لسٹ کر دی. اور لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا ہے, لوگ منچ پہ جاتے ہیں, جو روگن کا پوڈ کاسٹ اٹھایا اس کے اوپر ڈالا, وہ آپ کو 30 سے 40 ویڈیوز دے گا, اس کو یوٹیوب شارٹس, انسٹاگرام, ٹک ٹاک وغیرہ پہ اپلوڈ کر دیا, دے آر گیٹنگ لوڈز آف انگیجمنٹ, ٹھیک ہے. اور آپ اس کریٹر کو ٹیگ کر دو, ٹھیک ہے, کریڈٹ دے دو, اگر اس کو مسئلہ نہیں تو وہ کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں بھیجے گا. دیٹ کریٹر از گیٹنگ لوڈز آف انگیجمنٹ, یو آر گیٹنگ لوڈز آف انگیجمنٹ, اٹس اے ون ون. میرے پاس تبھی میرے کچھ شارٹس ہیں اس کے نوٹیفیکیشنز آتی ہیں انسٹاگرام پہ, یوٹیوب شارٹ پہ کہ یار آپ کو ٹیگ کیا ہے آپ کی شارٹ میں, حالانکہ وہ انہوں نے ڈالی بھی ہوتی ہے. میں اسٹرائک ٹریک ویسے بھی فار ناؤ کیا پتہ وہ مینولی کر رہے ہوں, لیکن وتھ ایک ہے اوپس کے نام سے بھی, وہ بھی سیم کر رہا ہے اوپس کلپ کے نام سے. میں نا پوڈ کاسٹ کے بعد اپنا مجھے سارے نام بتا دیجیے. اچھا مجھے یہ ٹھیک ہے, آپ بتائیں آگے اور بتائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے ایک ایسے ٹول کی جو پوڈ کاسٹرز جو ہیں ان کی زندگی آسان بنا سکتا ہے. کہ آپ نے بس سمپل اس کو ایک اپنی کلپ, آپ کو ڈاؤن لوڈ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, آپ نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیے نا, آپ یوٹیوب کا لنک ڈالیں, اٹ ول گیو یو دا کلپس, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو ڈاؤن لوڈ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, ادھر سے ہی آپ ڈائریکٹ یوٹیوب شارٹس کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر اپلوڈ کرتے جائیں. واہ. جہاں تک بات آپ اس کی بات کر رہے تھے, یہ خیر وہ تو ہیومن ریسورس ہو گیا نا, تھوڑا سا اس کے اوپر آتے ہیں, مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا. ان چیزوں کے اوپر اگر آپ آئے نا, تو ریسنٹلی ایک جو روگن کا پوڈ کاسٹ یوٹیوب کے اوپر ایک چینل بنا ہے, اور جو روگن اور اینڈریو ٹیٹ نے آج تک پوڈ کاسٹ ساتھ نہیں کیا. اچھا. اس میں انہوں نے جنریٹ کیا ہے, امیجز جنریٹ کی ہیں جو روگن اور اینڈریو ٹیٹ کے مڈ جرنی کے تھرو, ٹھیک ہے, کہ وہ بیٹھے ہوئے اس طرح پوڈ کاسٹ میں. اچھا. ٹھیک ہے, مطلب دے آر ناٹ موونگ فگرس بٹ پکچرز ہیں, اور انہوں نے اے آئی کے تھرو اسکرپٹس بنائی ہیں جو روگن اور اینڈریو ٹیٹ کی, ان کے اپنی پرسنالٹیز کے لحاظ سے. اور وہ کوئی 30 منٹ کا پوڈ کاسٹ ہے جس میں جو روگن اور اینڈریو ٹیٹ آپس میں بات کر رہے ہیں. بات کیا کر رہے ہیں؟ ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں. نہیں مطلب وہ بات تو انہوں نے ریئل میں نہیں کی نا, اصل میں تو نہیں کی. مطلب ایک چیز بتاؤں, جو میں نے آپ کو گانے کا بتایا نا, جیسے ریسنٹلی اس نے پوسٹ کیا تھا MKBHD نے ایک ویڈیو, اور اس میں وہ گانا تھا جو AI سے جنریٹ ہوا تھا. اس میں ایک بندہ گا رہا ہوتا ہے جے زی کے ساتھ. وہ بندہ کبھی جے زی سے ملا نہیں ہے, وہ جے زی کا فین ہے صرف. اس نے, اور وہ خود ریپر ہے, اس نے وہ گانا بنانا چاہتا تھا جے زی کے ساتھ. اس نے صرف اس کی وائس ری جنریٹ کی ہے, اینڈ ناؤ ہی از سنگنگ ود جے زی.
تو اس میں MKBHD نے بڑا اچھا پوائنٹ کریٹ کیا کہ ہم ابھی تک AI کو دیکھتے آ رہے تھے, ہم جو بھی چیز AI سے جنریٹ ہوتی تھی نا ہم بتا سکتے تھے کہ AI سے جنریٹ ہوئی ہوئی ہے. اب جو ٹائم آ رہا ہے نا آپ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ کیا چیز AI ہے اور کیا نہیں ہے, اینڈ دیٹ از ویئر اٹ گیٹس اسکیری. یار مسئلہ یہ ہے نا کہ جو سانگز ہوتے ہیں وہ آپ کنیکٹ کرتے ہو ان کے ساتھ نا, ڈیپ ڈاؤن ان یور ہارٹ, آپ کے ایموشنز آپ کو ایک اسٹیبولیٹ کرتا ہے, آپ کو ڈرائیو کرتا ہے اندر سے. مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ AI کے اندر ایموشنز نہیں ہیں, بٹ اس کا سانگ آپ کو واقعی میں وہ آپ کی وہ سائڈ ٹچ کر سکتا ہے ایموشنل. آپ کو مزہ آ رہا ہے لیرکس میں, آپ گاڑی چلا رہے ہو, آپ نے سڈنلی اپنی اسپیڈ 80 سے 120 میں کر دی, سو دیٹ از ویری اچھا. یہ کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ آپ طلحہ بھٹی جو ہے نا وہ پاکستان میں نہیں ہے یا وہ نہیں آنا چاہ رہا پوڈ کاسٹ میں, بٹ ہی سیڈ کہ یار میرا AI جنریٹڈ بنا دو. تو اس سچویشن میں مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں کچھ ایسا آئے گا یا ابھی ہے, کچھ ہو سکتا ہے ایسا کہ یار بندہ نہ ہو اور آپ اس کو AI کے ذریعے بٹھا دو پوڈ کاسٹ میں, لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ یار یہ بندہ واقعی میں آیا تھا نہیں آیا تھا. جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے دیر از اے پاسبلٹی, ٹھیک ہے, اور مطلب اس میں یہ ڈیفیکلٹ بھی نہیں رہا. اب آپ یہاں پر ایک بندہ بٹھا دیں, ٹھیک ہے, اور میں اپنے گھر سے بیٹھا بول رہا ہوں, فیس میرا موو ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو اوور زوم, بٹ آپ کی جو آڈینس ہے وہ یہ سیٹ اپ دیکھ رہی ہوگی. مطلب اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ اینی مور. یہ ایونچولی یہ ہو جائے گا. اور پہلے جو ہے نا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی فیلڈ چینج کی, کہ پہلے جو ہے نا جو انکریمنٹس تھے نا, جو چینج آ رہا تھا انڈسٹری کے اندر وہ تھا 6 سال بعد, 6 مہینے بعد, ٹھیک ہے. اب وہ ہفتے بعد آ رہا ہے. اب ہفتے بعد جابس کریٹ ہو رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں. ریسنٹلی آپ نے بڑا سنا ہوگا پرومپٹ انجینئرنگ بڑی, پرومپٹ انجینئرنگ آلریڈی آبسلیٹ ہو گئی میری نظر میں, بیکاز پرومپٹس آپ لکھتے ہو جو ٹول ہوتا ہے اس کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں, چیٹ GPT سے بول رہے ہیں کہ ہمارے لیے مڈ جرنی کی پرومپٹس جنریٹ کر کے دو تاکہ ہم اس طرح کا امیج جنریٹ کر سکیں, اور وہ کر کے دے رہا ہے. اچھا واقعی میں مطلب 7 دن میں آپ کو جب تک پتہ چلے گا تب تک وہ چیز آ کے ختم بھی ہو جائے گی. میں کانٹینٹ بنا کے نا تھک گیا ہوں. تھک تو نہیں گیا لیکن میں کیچ اپ نہیں کر پا رہا جتنی اسپیڈ سے انڈسٹری میں ٹولز آ رہے ہیں. مطلب پہلے فوٹو شاپ آتا تھا, اس کے اندر ایک اپڈیٹ آتی تھی, آپ بیٹھتے تھے ہاں یہ اپڈیٹ ہے چلو بنا دو ویڈیو خلی ولی, پھر مہینے بعد دوسرا آ گیا, پھر دوسرے پہ بنا دیا. اب آپ جب تک یہ بناتے ہو اپلوڈ نہیں ہوا ہوتا وہ انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ٹول آ چکا ہوتا ہے. بیچ میں ٹولز آ رہے تھے. اب ریسنٹلی ایک آپ نے کیا ہوتا کلپ دیکھی ہو, ایک پورا پوڈ کاسٹ ایڈٹ ہو رہا ہوتا ہے آٹومیٹکلی. اوکے کیا پتا آپ نے دیکھی ہو, ایک ٹول آیا ہے وہ پریمیئر کا پلگ ان ہے, مے بی یو گائز ٹو ٹرائی اٹ, ٹھیک ہے. اس کا مجھے نام بھول گیا ہے, میں چیک کر کے آپ کو اس کا نام بھیج دوں گا. آپ اس کو پریمیئر میں انسٹال کرو, اوبیسلی اٹ از اے پیڈ پلگ ان. آپ اس کو ایکٹیویٹ کرو. اس کے لیے میرے خیال سے شرطیں ہیں کہ آپ کی 2 ویڈیو سورسز اور 2 آڈیو سورسز ہونی چاہیے, تب وہ کام کر سکتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور وہ پورا کا پورا پوڈ کاسٹ آپ کو ایڈٹ کر کے دے گا, سارا فلف بیچ میں سے نکال دے گا, اور جو پارٹس واقعی ہی کام کے ہیں ان کو رہنے دے گا. مطلب یہ کہ آپ نے 2 کیمرے سے شوٹ کیا, 2 آڈیو ڈالا, ہاں 2 آڈیو سورسز ڈالے, اور وہ اس کو بنا دے گا. مطلب وہ جو آپ کلک کر دیا, وہ سارے کٹس جو پوڈ کاسٹ کے اندر ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی لگائے گا. اچھا مطلب اتنے زیادہ تیز چل رہی انڈسٹری نا. مجھے یہ بتائیں کہ ایڈیٹنگ کے پرسپیکٹیو سے آپ نے ایک چیز بتائی, کوئی اور ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کارآمد آ سکتی ہیں مطلب پوسٹ پروڈکشن میں, اور اس کے علاوہ پوسٹ پروڈکشن کا بتاتا ہوں. آئی ایم ورکنگ ود ٹول کالڈ کیپسول ڈاٹ ویڈیو, ان کا ڈومین ہے کیپسول ڈاٹ ویڈیو. اوکے. انہوں نے ایک AI ٹول لانچ کیا ہے. جب آپ, اور میں نے کل ان سے میری میٹنگ ہوئی ہے, یو اپلوڈ اے ویڈیو آن کیپسول, ٹھیک ہے, میرا شارٹ فارم کانٹینٹ ہے تو مجھے مسئلہ نہیں ہوا. ابھی وہ تھوڑا ٹیسٹنگ فیز کے اندر ہے, مطلب آئی ایم ون آف دا فیو پیپل جن کو ٹیسٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے. آپ وہاں پر اپلوڈ کرو اپنی ویڈیو, وہ ٹرانسکرائب کر دے گا, وچ از نتھنگ فینسی. پریمیئر بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ٹرانسکرائب مطلب وہ ورڈس بتا دے گا. اچھا ٹرانسکرپشن اس کی آ جائے گی, ٹھیک ہے, جو اب ہر ٹول کر سکتا ہے. سارے ٹولز آ گئے ہیں اس طرح کی جو کر سکتے ہیں. اوکے. دا کریزی پارٹ از کہ اگر میں نے بولا ہے نا کہ اپنی ویڈیو کے ٹائٹل کے اندر یا میں نے کچھ بھی بولا ہوا ہے, میں سلیکٹ کر سکتا ہوں وہ ٹیکسٹ, ٹھیک ہے, اور میں وہاں پر مجھے وہ 3 آپشن دے گا, جنریٹ این AI ویڈیو, جنریٹ این AI امیج, اور اپلوڈ امیج اور ویڈیو,
ٹھیک ہے, اور جنریٹ ٹیکسٹ. وہ اس سینٹینس کو پڑھے گا اور دیکھے گا اس کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا ٹائٹل کیا بن سکتا ہے 3-4 ورڈس کا, اور وہ اینیمیٹ ہو کے اسکرین پہ آ جائے گا. مطلب آپ سلیکٹ کرتے جاؤ, آپ ویڈیو امیج پوری ویڈیو ایڈٹ ہو گئی. اچھا, ایک اور میں چیز سمجھنا چاہتا ہوں, مجھے اسماعیل نے بتایا تھا اس کے بارے میں, یہ جو کیپشنز ہوتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو کے اندر, یہ کیپشنز آپ کے SEO میں بڑا ان کا ہوتا ہے نا, کمال ہوتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ, لیکن ہم ابھی فی الحال نہیں ڈال رہے. تو اس کو کس طرح سے فری میں, کوئی فری ٹول ہے اس کا جہاں سے, کیونکہ مجھے جو انہوں نے بتایا تھا بہت ایکسپینسو تھا. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ویڈیو, آپ بلکہ اردو میں ہے نا یہ فرق آ جاتا ہے, انگلش کے لیے تو بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, وہ تو آ ہی جاتا ہے خود ہی. آپ سمپل ایک چیٹ GPT کا پلگ ان ہے وہ انسٹال کریں, آپ کی یوٹیوب ویڈیو کے اوپر وہ آ رہا ہوگا, آپ کلک کریں گے وہ آپ کی پوری ویڈیو ٹرانسکرائب چیٹ GPT کر دے گا. اچھا, ٹھیک ہے. از دیٹ پیڈ اور نہیں, وہ کہتے ہیں چیٹ GPT پیڈ ہے, ٹھیک ہے, جو اس کا پیڈ ورژن اوبیسلی, اس کے اندر پلگ انس پر آپ وہ تو فری ہیں. اچھا, تو ٹرانسکرپشن آپ پریمیئر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. ٹرانسکرپشن کے تو ڈھیر سارے ٹولز آ گئے ہیں, وہ تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے. اردو میں ٹرانسکرپشن آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر میرے خیال سے ایونچولی اردو, کیونکہ ہمارا چیز یہ کہ لوگ ہندی کے اوپر بہت کام کرتے ہیں انڈیا کی وجہ سے, اور اگر ہندی کے اوپر کام ہو رہا ہے تو اردو ہندی سیم. ہاں, دیٹ میک سینس, وہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا. صحیح ہے. اور میں نے پرسوں دیکھا تھمنیل ایک دوست کی ویڈیو کا, تو میں نے اس سے کہا یار کوئی نیا ایڈیٹر تم نے ہائر کیا ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں, ہم نے کینوا سے بنایا ہے. بہت اچھا لگا یار مجھے وہ تھمنیل, مطلب میں جو اپنے ڈال رہا ہوں یقین کروں مجھے وہ اتنا اچھا نہیں لگی. ایون کینوا کے اندر AI آ گیا ہے. اچھا, ہر ٹول جو ہے نا AI کو انٹیگریٹ کر رہا ہے. صحیح ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم انٹیگریٹ نہیں کریں گے, میرے پاس اتنی ایگزامپلز ہیں نا, میں یہاں پر 6 گھنٹے بول سکتا ہوں. ایک کیونکہ دے آر پریکٹیکل ایگزامپلز. ایک ٹول آیا ہے اسپلائن کے نام سے, ٹھیک ہے, وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا, انہوں نے ریسنٹلی لانچ کیا اپنا AI ٹول, اسپلائن کے اندر انٹیگریٹ کیا ہے. وہ 3D اسپلائن بیسکلی ایک 3D ٹول ہے جس سے بلینڈر وغیرہ ہے. آپ کیا کر سکتے ہو, یو کین جسٹ رائٹ اے پرومپٹ, ٹھیک ہے, کریٹ مگ ود ریڈ کلرز اینڈ دس ٹیکسچر اینڈ دس اینڈ دیٹ. آپ پرومپٹ لکھو, ٹھیک ہے, وہ آپ کو مگ جنریٹ کر دے گا 3D اسپیس کے اندر. آپ لکھو پٹ اے ٹیبل بلو اٹ, اس کے نیچے ٹیبل آ جائے گی, ٹیبل اس طرح کی ہونی چاہیے. آپ پرومپٹ لکھتے جاؤ, 3D وہ 3D میں جنریٹ کرتا جائے گا. اگر آپ کو بیس لائن بھی کسی چیز کی مل جائے, اٹ مے ناٹ بی پرفیکٹ, اگر آپ کو بیس لائن بھی مل جائے اس کو ایڈٹ کرنا کتنا ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. نیچے ڈھیر سارے 3D ڈیزائنرس کے کامنٹس آئے ہوئے, انہوں نے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کی لگائی ہوئی کہ آئی کین سی کہ میری جاب 1 سال میں ختم ہو جائے, کیونکہ اگر یہ ٹول لانچ جس طرح کا انہوں نے بنایا ہے, اگر یہ ہو گیا, ہم تو پبلکلی لانچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے 6 یا 8 ڈیزائنر 3D ماڈلرس کی, جب آپ کا کام 2 لوگ کر سکتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ یہ جنریٹ کرنا ہے, یہ جنریٹ, فرض کریں یہ سارا کچھ 3D اسپیس کے اندر بنانا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیوں ضرورت پڑے گی 6 لوگوں کی جب 1 یا 2 لوگ مل کے کر سکتے ہیں. لوگ بات کرتے ہیں نا کہ AI is going to replace us, AI is not going to replace you. میں نے ریسنٹلی ایک اقرا یونیورسٹی گیا ہوا تھا, وہاں پر ایک اسپیکر آئی ہوئی تھی, مجھے افسوس ہو رہا ان کا نام مجھے بھول گیا ہے, بیکاز شی ڈیزروز دا کریڈٹ فار دس. شی سیڈ کہ AI is not going to replace you but the person using AI will. جو بندہ AI کو لیوریج کر رہا ہے اپنے کام میں, وہ آپ سے بہت بہتر ہے, وہ آپ سے 50 ٹائمز بہتر کام کر سکتا ہے, 50 ٹائمز فاسٹر کام کر سکتا ہے. تو آپ کی ویلیو تو نہیں ہوگی, اس بندے کی ہوگی جو زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے. ایفیشنسی میٹر کرتی ہے نا, ظاہر سی بات ہے. سو ہم ایک تھوڑا سا ایک, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو آڈینس ہے ان کو بھی تھوڑا سا آئے سمجھ کہ کس طرح سے اس چیز کو اے آئی آ رہا ہے آہستہ آہستہ. اور آپ نے جیسا کہا کہ فائبر کے اوپر, فری لانسر کے اوپر اپنی کیٹیگریز بھی آ گئی ہیں کہ یہ اے آئی والے فری لانسر ہیں, ان سے اگر آپ نے اے آئی والے کام لینے تو کر کے دیں گے. تو کس طرح سے یہ لوگ اپنی فیلڈ میں اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں ایک, اور اسپیشلی دا گرافک ڈیزائنر گائز, یہ جو ہیں مطلب جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ ویڈیو پھر بھی تھوڑی سی ڈیٹیل چیز ہے, اس کے اوپر کام کرنے پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے, تصویر پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا. تو کس طرح سے یہ اپنے آپ کو سیو کریں, سیکیور کریں ان فیوچر جا کے,
کون سی ایسی ٹریٹس ہیں جو اپنے اندر لے آئیں؟ یار پریکٹیکل چیزوں کے اوپر آئے نا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل اس کی یہ دیتا ہوں. میرے انسٹاگرام آپ کھول کے دیکھنا ہے پوڈ کاسٹ کے بعد, میرے ریسنٹ جتنے بھی تھم نیلز ہیں نا, میں نے پتہ کیا کیا ہے, آئی ٹک لائک 15-20 پکچرز ان ڈفرنٹ پوزز, ٹھیک ہے. ایسے کہ ایک پوز ایسے میں نے اس طرح کیا ہوا ہے, ایک میں نے اس طرح شکل بنائی ہوئی ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, میں نے جو اس طرح کیا ہوا ہے نا, ہاتھ اس طرح کیے ہوئے ہیں, میں اس کو فوٹو شاپ میں لے کے جاتا ہوں, میں وہ ایریا سلیکٹ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں پٹ ہیڈ فونز اوور ہیئر. تو آپ مزے کے مہنگے والے فون آپ رکھ لیں. میرے پاس تھم نیل بن گیا ہے آف می ہولڈنگ ہیڈ فونس یا کیمرہ, ٹھیک ہے, ایک DSLR کیمرہ. مطلب کہنے کو میں اپنا کیمرہ پکڑ کے اسپیشل پکچرز لے سکتا ہوں. میں کیوں 100-150 پکچرز لوں یا ہر ویڈیو کے لیے ایک تھم نیل کے لیے الگ پکچر لوں, جب میں فوٹو شاپ میں جا کے میں نے صرف ہاتھ اس طرح کیے ہوئے ہیں نا, آئی کین سلیکٹ دیٹ ایریا اور میں اس کا تھم نیل بنا سکتا ہوں, میں ادھر کچھ بھی ڈال سکتا ہوں لٹرلی, ایز لانگ ایز وہ ان کی پالیسیز کے اگینسٹ نہیں, جیسے کہ میں بوم یا ڈرگز یا گنز نہیں کر سکتا, لیکن جو بھی نارمل چیزیں ہیں میں وہ آرام سے کر. ظاہر سی بات ہے. آپ نے میرا جو کویشچن تھا مین وہ یہ تھا کہ کس طرح سے یہ جو مطلب مثال طور پہ آپ کو AI یوز کرنا آتا ہے, یا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جو کام میں فائیور پہ دے رہا ہوں کسی کو وہ میں AI سے خود بھی کر سکتا ہوں, تو وائی وڈ یو گو ٹو دا فائیور کہ یار میں کسی کو ہائر کر کے یہ کام مجھ سے کر رہا ہوں؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ سب تو ختم ہو جائے گا پھر؟ تو ایلون مسک کیا کہتا ہے کہ مے بی بائی 2050 کچھ, مطلب ہی پریڈکٹڈ کہ وی نیڈ ٹو کم اپ ود جنرل سیلری فار ایوری ون ان دا ورلڈ, منیمم, کہ دنیا میں ہر بندے کو اتنی سیلری ملنی چاہیے, بیکاز دیر وونٹ بی انف جابس. فیکٹریز آپ دیکھ لیں, ایک زمانے میں ہر چیز کے اندر روبوٹس ہیں جو A to Z پورا کا پورا کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے نا کہ انسان جو ہے نا وہ ہر ایک چیز کے ایکسٹریم میں جاتا ہے نا ود دا پیسج آف ٹائم. تو جو ایکسٹریم پہ جانے والا سین ہے نا تھوڑا سا بیڈ. آپ نے اگر دیکھا ہو نا کہ ایک ٹائم پہ سوشلزم کمیونزم ایک آ رہا تھا, دیواریں ٹوٹ رہی تھی, لوگ گھروں میں, سرمایہ داروں کے گھروں پہ لوگ حملے کر رہے تھے, یورپ میں اور ادھر رشیا میں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نا ہر ایک چیز کے ایکسٹریم پہ جاتے ہیں انسان, اور ایکسٹریم پہ جا کے جو ہے نا ہم ہمیشہ ہی مات کھاتے ہیں. اسلام تھوڑا سا بیلنس ہم اگر رکھیں نا چیزوں کو تو دیٹ انسان ایسا میں نا کمفرٹ کی طرف جاتا ہے, چیزیں آسان بناتا ہے. اسی اگر آپ کو ایگزامپل دوں کہ جب کیمراز آئے ہوں گے تو پینٹرز روئے پٹے نہیں ہوئے ہوں گے کہ جو چیز میں نے 50 سال نہیں, میں نے 10 سال لگا کے جو پینٹنگ سیکھی ہے, جو میں نے اسٹروکس اور جو ٹیکنیک سیکھی ہیں ریئلسٹک پینٹنگز بنانے کی, ناؤ ایک بندہ ایک پکچر لے کے کر سکتا ہے. سر ایک بات ہے, ویسے یہ چیزیں بہت پہلے سے چل رہی ہیں, آ رہی ہیں, لیکن ہم نے ابھی اس کو ایک نام دیا ہے AI کا, یا ہم نے اس کو نام دیا ٹیکنالوجی کا. ورنہ چیزیں بہت پہلے سے تھی. مثال کے طور پہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, ایک بندہ ہوتا تھا, اس کے پیچھے ایک مطلب آگے تانگا ہوتا تھا, اس کے پیچھے گاڑی لگی ہوئی ہوتی تو, اور اس میں پیسنجرز آتے جاتے, پھر گاڑی آ گئی. اب آپ دیکھو بنگلہ دیش میں آج بھی جو ہے نا وہ سائیکل ہوتا ہے اور پیچھے پیسنجر بیٹھے ہوئے ہوتے, چلا رہا ہوتا ہے, گاڑیاں بھی آ گئی, اب آگے انجن. بیسکلی یہ ایڈوانسمنٹ ہے. اوبر آئی, ٹیکسی والوں نے بڑی کوشش کی کہ نہیں ہم تو اوبر پہ نہیں آئیں گے. ان دی اینڈ ان کو مجبوراً اوبر کریم پہ آنا پڑا, کیونکہ سارا کام, کیونکہ دیکھیں میں کیوں باہر جا کے روڈ پہ انتظار کروں کہ مجھے کوئی اور اشارے کروں گا, کوئی ٹیکسی رک جائے, جب میں اپنے گھر میں AC میں بیٹھے بیٹھے آرڈر کر سکتا ہوں گاڑی, اور جب وہ پہنچے گا وہ اسپیشل مجھے کال کر کے کہے گا کہ سر نیچے آ جائیں, اور میں جا کے بیٹھ جاؤں. میں کیوں جا کے روڈ پہ خوار ہوں ٹیکسی کے لیے جب میں اوبر کر سکتا ہوں. تو جو بہتر ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے, دیر آر آلویز ڈارک سائڈ آف تھنگس, اسپیشلی کیپٹلزم کے بڑے ڈارک سائڈ ہمیشہ ہوتی ہیں. مطلب AI کے تھرو بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جن کا خطرہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہے. وی شوڈ ناٹ فارگیٹ دیٹ کہ آسانی ہے, ساتھ میں آسانی ہے. Is there anything that you think we missed and we should discuss? یہ سوال میرا ہر پوڈ کاسٹ میں ہوتا ہے آخر میں. ہاں, I don't think we missed anything. ایک اور بھی ہے کہ ڈیفائن مسڈ نا, پہلے تو یہ اوکے, اپارٹ فرام یور گھر والی یور وائف, کیا آپ نے اب مس کر رہے ہیں اسے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, ہم نے کانورسیشن میں کچھ مس آپ نے کیا اس کا پتہ ہے. نہیں وہی بات ہے, اس میں یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. ایک اور چیز جو ہے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ,
وہ میں کلیئر کر دیتا ہوں, کیونکہ جتنے بھی لوگ یہ کہہ رہے کہ کیوں اے آئی کو کور کر رہے ہو, کیوں وائی ڈڈ یو شفٹ اوے فرام ڈیزائن اینڈ آل دیٹ اسٹف نا, ان کے لیے بیسکلی میسیج یہ ہے کہ میں ٹھیک ہے میرا اپنا بھی اس میں انٹرسٹ تھا, لیکن بائی میکنگ کانٹینٹ آن اے آئی اینڈ ریسنٹ ٹولس آئی ایم ہیلپنگ یو گائز. ٹھیک ہے, آپ لوگ خبردار کر رہے ہیں, میں خبردار کر رہا ہوں جاؤ کیونکہ میں آلریڈی دیکھ رہا ہوں نا, میرے ساتھ کے جو کریٹرز تھے اور میرے ساتھ کے جو ڈیزائنرز کام کر رہے تھے وہ رل رہے ہیں آلریڈی کام. اور یہ نہیں ایک دم سے نہیں ہوگا, آپ کو سال بعد ریئلائز ہوگا کہ میری سیل میں اتنی کمی آئی ہے, میں پچھلے سال اتنا کما رہا تھا, یہ کیا ہوا ہے, اور آپ کو ریزن سمجھ نہیں آئے گی بیکاز یو آر ناٹ ولنگ ٹو ایڈمٹ کہ اٹس بیکاز آف اے آئی. ہمارے دوست ہیں وہ ان کی بڑی گig ہے فائیور کے اوپر, وہ اسپوکس پرسن ویڈیوز بناتے ہیں, DVCs وغیرہ بناتے ہیں. تو میرے ان سے بھی بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ میری گیم جو ہے نا وہ ایک مطلب زیادہ سے زیادہ اگر چلے گی تو 5 سال تک چلے گی, کیونکہ جو AI جنریٹڈ ویڈیوز ہیں اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یار AI جنریٹڈ ہے, آپ کو بظاہر پتہ لگتا ہے, امیج میں نہیں لگتا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ کہ 5 سال تک مجھے پتہ ہے کہ ہے, اسی لیے میں تھوڑا بھی شفٹ کر رہا ہوں دوسری چیزوں کی طرف. تو یہ ہے کہ دیر از آلویز این اینڈ ٹو ایوری تھنگ, ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے کانٹینٹ کے لحاظ دیکھا جائے نا, تو جو اے آئی کا میں کانٹینٹ اس کا ڈیزائن کا بنا رہا تھا, میں نے شفٹ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے کمپنی اسٹارٹیڈ اپروچنگ کہ یار آپ ہمارا ٹول کور کریں. ٹھیک ہے, جب میں ایگزامپل اس کی اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر میں شفٹ نہ کرتا نا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یار آپ نے کانٹینٹ ہی چینج کر دیا, میں کانٹینٹ بنا ہی نہ رہا ہوتا, بھائی لوگ ڈیجیٹل ختم ہو چکا ہوتا. ظاہر سی بات ہے, میں اگر پیسے نہ کما رہا ہوتا, کون انسان کا بچہ فری میں کانٹینٹ بناتا ہے سالوں سال. ٹھیک ہے, بندہ آن دا سائڈ بنا لیتا, اگر آپ کی میری پرائمری روزی روٹی میرا کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر میں نہ شفٹ کرتا تو آپ کو ختم ہو چکا ہوتا. آپ نے اتنے سارے دیکھے ہوں گے وغیرہ آتے ہیں اور وہ ایک سیزن ہوتا ہے اور وہ ختم غائب ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے دیر از آلویز این اینڈ ٹو ایوری تھنگ. مطلب میرے سے دوست بھی تھے جنہوں نے وہ مہینے کے 1 کروڑ روپے چھاپ رہے تھے بلاگنگ سے. آج بیچارے جو ہے نا کچھ اور کر رہے ہیں لگے ہوئے, کوئی جو ہے نا کلوتھنگ کے بزنس میں, کوئی ریئل اسٹیٹ میں, کوئی پراپرٹیاں لے کے بیچ رہا ہے. مطلب سو یا وقت کے ساتھ اپ گریڈ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ طلحہ فار یور ٹائم کہ آپ آئے. اور یہ ہم ہمیشہ سے یہاں پہ بات کرتے ہیں بزنس اینڈ انٹرپرینورشپ کی, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے وہ کانٹینٹ بنائیں جس میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے پیسے کیسے کمانے. لیکن یہ بھی ایک پرسپیکٹیو تھا, طلحہ کو بلانے کا یہی مقصد تھا کہ پتہ چلے کہ بھائی کس کس چیزوں سے آپ کو خطرہ ہے. سو ونس اگین تھینک یو طلحہ, اینڈ آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ون.